अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 4 मार्च 2026 जब सुबह खसूसी वीलॉग के साथ ये खाकसर आपकी खिदमत में हाजिर। ईरान इसराइल और अमरीका जंग का चौथा रोज खात्मे की जानिब भयानक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी ये जंग पहला राउंड ईरान के नाम क्यों रहा? एक चीनी प्रोफेसर ने बड़ी खौफनाक पेशन गोई की। उसकी अब तक 3 पेशन गोइयां थीं, 2 दुरुस्त साबित हुई, तीसरी उसने अमरीका ईरान जंग के हवाले से अमरीका की शिकस्त के ऊपर पेशन गोई की। किस बुनियाद पे, ये जानने के लिए मेरे साथ रहें। रात भर अर्ज की थी कि भयानक और खूनरेज रात होगी। इस बीच में ईरान ने कहां कहां हिट किया अमरीकी अहदाफ को, इसकी तफसील आपके लिए सुनना अजहद लाजिम है। यही नहीं बल्कि ईरान में नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब भी अमल में लाया जा चुका है। यही नहीं बल्कि जनाब आयतुल्ला शहीद हुए, उनकी जो तदफीन होगी किस शहर में कब होगी, ये मालूमात भी आज ही के वीलॉग में आप सुनेंगे। और अहम तरीन खबर जो शायद इससे पहले आपने डिटेल में ना सुनी हो, कि अब जब अमरीकी बेसेस इस खत्ते में जो तबाह हो रही हैं या उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक अहम शख्सियत जो किसी दौर में अमरीका में एडवाइजरी के रोल पर फाइज रहीं, उन्होंने कल रात एक पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अमरीकी नेवी अब इंडियन जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर रही है डॉक करने के लिए, अनलोड करने के लिए, क्योंकि जो गल्फ में उनकी जगहें थीं उनको नुकसान पहुंचा है। बड़ी अहम खबर एक और कि CIA के एक मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। आइए इन तमाम मालूमात के ऊपर तफसील से बात करते हैं, जो रात भर की कहानी है आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमने आपको रात वाले वीलॉग में इत्तला दी थी कि जनाब आयतुल्ला शहीद, उनके साहबजादे मुश्तबा खामनाई, वो मोरजाना तौर पर जिंदा बच गए हैं। खबर ये है, इत्तला ये है, ईरान से कुछ लोगों में मेरी बात हुई, रात गए, कि उनकी जो जिंदा बच जाना है, ज़ख्मी ज़रूर हुए मामूली, उसको ईरान ने छुपाए रखा, मंजर आम पर इस सूरत हाल को ना लेके आए। इसराइल का दावा था कि वो भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन वो जिंदा सलामत हैं। उनकी तस्वीर भी जारी की गई। फारिस न्यूज़ एजेंसी ने तस्दीक की कि जो 88 रुकनी मजलिस खबरगान है जो इंतखाब करती है, उन्होंने उन्हें नया रहबर चुन लिया है। 56 बरस उनकी उम्र है। ये बड़ा कारनामा है ईरान की जानिब से, बिलखुसूस उस सूरत में जब कुम में जब ये इजलास हो रहा था, तो इसराइल ने उस बिल्डिंग को बॉम्ब किया, खंडर बना दिया, लेकिन मालूम हुआ बाद में कि ये लोग वहाँ मौजूद थे ही नहीं, किसी और जगह बैठे हुए थे। जनाब आयतुल्ला की जो शहादत हुई, उसके ऊपर पूरा ईरान मग़मूम है। एक बात समझिए उन तमाम लोगों के लिए जो इस जंग को क्लोजली देख रहे हैं, कि अमेरिका और इसराइल एक बुनियादी गलती कर रहे हैं। जहाँ भी कभी अमेरिका ने रजीम चेंज की, कोई डिक्टेटर का खात्मा हुआ, कोई हुकूमत खात्मा हुआ, तो लोग अगर खुशी से बाहर निकल आएँ, तो फिर आपको दाद जाती है। यहाँ खुशी से नहीं, आंसुओं से बाहर निकले हैं, गम में निकले हैं। इत्तेहाद उनके बीच में पैदा हो चुका है, पहले से ज़्यादा यूनाइट हो चुके हैं। यही बात अमेरिका नहीं समझ पाया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बने। तो जनाब आयतुल्ला की तदफीन का फैसला भी हो गया है। मशहद जो ईरान का दूसरा बड़ा शहर है, बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है, वहाँ उनकी तदफीन होगी। पहले तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा होगा, यानी आज अब बुध है, तो बुध से ऑनवर्ड ये ताज़ियती इज्तिमा इमाम ख़ुमैनी हॉल तेहरान में होंगे और फिर तदफीन मशहद में होगी। इनके जो वालिद गिरामी थे वो भी वहाँ दफन हैं, और जो लोग ईरान की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, मज़हबी हवाले से, रूहानी हवाले से, वो जानते हैं कि मशहद में इमाम रज़ा सरकार का मज़ार भी वाक़या है, तो वहाँ उस निस्बत से इनकी तदफीन होगी। दिन अभी ईरानियन ने बताने से गुरेज किया। अब 3-4 बड़ी अहम खबरें मैं रात के हवाले से भी आपसे डिस्कशन में ले आऊँ, और मेरे साथ आ जाइएगा। मैंने ट्रंप का जिक्र किया था कि उसको बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, उसकी स्किन पे यहाँ रेड मार्क था। तो आज यानी गुज़श्ता रात जब वो अपीयर हुआ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे प्रेस टॉक्स में, तो उसने यहाँ पे शदीद मेकअप किया हुआ था। CNN और दीगर इदारे इतने कमबख्त हैं कि उन्होंने जूम इन करके दिखाया कि जनाब देखें यहाँ पे मेकअप हुआ। मेकअप में पहले बेस लगती है, फिर ऊपर पफिंग पाउडर लगता है ताकि वो स्किन का जो डैमेज है वो नज़र ना आए और वो छुप जाए। तो उसका इतना असर लिया ट्रंप ने कल वाली खबर के ऊपर, जब मंजर आम पर आई, उसके ज़ाती मुआलिज को आके बताना पड़ा कि नहीं, प्रिवेंटिव स्किन क्रीम हम लगा रहे हैं, स्किन का कोई इशू है। उसमें भी कई कहानियाँ थी जो मैं कल सुबह के व्लॉग में बयान कर चुका हूँ। तो वो इतना असर कर रही है कि जनाब ने आज मेकअप लगाया हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने। बारकैफ उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी अजीबो-गरीब थी, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, वक्त की कमी। मेरी कोशिश ये होती है कि इस व्लॉग में खबर, अगली खबर, ताज़ा अपडेट्स आपकी खिदमत पेश करूँ, क्योंकि आप 2 से 3 व्लॉग करने पड़े हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि आप एडिट नहीं करते वीडियो, पिक्चर्स, वीडियोज़ बीच में नहीं लगाते। तो भाई साहब इतना वक्त नहीं मिल पाता, अपडेट्स इतनी तेज़ी से आ रही होती हैं कि एडिटिंग में भेजें तो वक्त लग जाता है। उसके लिए माज़रत कबूल करें, कोशिश करूँगा कि आपकी ख्वाहिश पूरी करूँ। जो खबरें हैं बड़ी अहम, वो पहले सुन लें कि ईरान ने
کیا کارروائی کی، اور بالخصوص جو چینی پروفیسر کی پیشن گوئی ہے وہ ضرور سن کے جائے گا، بڑی خوفناک پیشن گوئی، کیونکہ اس کی پہلی دونوں پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے مجھ سے یہ سنیں کہ دبئی میں جو امریکی قونصل خانہ ہے، رات گئے اس پر ڈرون حملہ ہوا۔ دبئی میں یو اے ای میں مجموعی طور پر 1000 سے زائد بار ایران نے اٹیک کیا ہے۔ اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان بیسز پہ جو دفاعی نظام ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں، اسی لیے پرسین کے ساتھ ایکوریسی کے ساتھ میزائل وہاں گر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو امریکی قونصل خانے میں ڈرون حملہ ہوا اس کی تصدیق خود مارکو روبیو نے کی، ہاں ہوا ہے، پارکنگ میں جا کے میزائل گرا ہے، اس کا مطلب ہوا ہے۔ کئی کلومیٹر تک آواز سنائی دی، ساتھ ہی برطانوی ہائی کمیشن بھی موجود ہے بالکل ساتھ، اور سعودی عرب اور قطر کے جو سفارت خانے ہیں وہ بھی اسی ڈپلومیٹک ایریا میں جہاں یہ واقعہ ہے امریکی قونصل خانہ اس کے قریب ہیں۔ اگر ایران کی پرسین اور معلومات درست نہیں ہیں تو یاد رہے کہ اس علاقے میں جو امریکی قونصل خانہ ہے اس سے 700 میٹر کی دوری پر پاکستانی قونصل خانہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے معلومات درست ہیں۔ اب کچھ ماہرین مان رہے ہیں کہ چین اور روسی انہیں سیٹلائٹ اور دیگر انٹیلیجنس بھی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پرسین ان کی اتنی ایکوریٹ ہو رہی ہے۔ 44,000 سے زائد لوگ ہیں جو یو اے ای میں باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، اور اس بیچ میں جو پرائیویٹ جیٹس ہیں، جو ایس یو وی سروس فراہم کرنے والی گاڑیاں ہیں، ان کے ریٹ ہوش ربا $1.5 $2 تک جا چکے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں سے بحفاظت باہر نکالتے ہیں۔ اور مارکو روبیو نے خود تصدیق کی کہ 9,000 فوجیوں کا انخلاء ہو چکا اور 1600 امریکیوں نے مشرق وسطیٰ سے نکلنے کی درخواست دی ہے۔ انخلاء کے لیے انہوں نے کہا امریکی شہری اپنے قریبی سفارتکاروں سے رابطہ کریں۔ اس سے بڑی خبر سنیں، سعودی عرب میں جو CIA کا اسٹیشن ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ سعودی عرب میں کچھ نرمی آئی تھی ان کو اٹیک کرنے کے لیے، لیکن جو امریکی اہداف ہیں وہ ایران نہیں چھوڑ رہا، اس کے باوجود کہ کئی دوست ممالک نے کوشش کی کہ ایسا نہ ہو۔ CIA کا جو اڈا ہے یہ بڑی ایک سمبولک فتح ہے ایران کے لیے کہ CIA کا جو اڈا ہے اس کو اگر ٹارگٹ کیا ہے تو دس سپیکس والیوم، ایران کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے اور بہت بڑی ان کے لیے فتح کا مقام ہے۔ یہ ماہرین اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ ایک میں خبر آپ کو دے دوں کیونکہ بہت تیزی سے خبریں آئی ہیں آج، کہ رات گئے تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے، CIA والی کہانی بھی ساتھ ہی آتی ہے، تسنیم نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک اور F-15E امریکی جیٹ جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر سر فہرست خبر تھی، رات گئے 4 بجے 5 بجے کے آس پاس میں نے دیکھی تھی، تو یہ مار گرایا، اس کی تصدیق البتہ آزاد ذرائع سے نہیں ہو پا رہی۔ اس سے پہلے کویت میں جو 3 F-15E مارے گئے تھے، امریکہ نے کہا کہ وہ فنی خرابی فرینڈلی فائٹ میں مارے گئے تھے، حالانکہ ہمارا تھیسس اس میں کچھ اور تھا۔ تو CIA کا جو اڈا تباہ ہوا ہے یہ KSA میں یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ہوا۔ واشنگٹن پوسٹ نے اس کی تصدیق کی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور یو اے ای میں جو معاملات ہو رہے ہیں کہ یو اے ای بار بار اٹیک ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہاں پہ دفاعی نظام نہیں ہے؟ تو اطلاع نرز ہے کہ یو اے ای میں 2 جو تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے THAAD، جس کی تفصیل میں پچھلے ویلاگ میں دے چکا ہوں، وہ موجود ہیں، وہ ناکارہ ہوئے، ناکافی ثابت ہوئے ہیں، تو یہ ایکوریسی کے ساتھ وہاں پہ میزائل جا کے گر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قطر میں جو امریکی فوجی اڈا ہے وہاں پر 2 بیلسٹک میزائل ایران نے فائر کیے، ایک کو ناکارہ بنایا گیا، ایک جا کے وہاں گرا، جو قطر کی انتظامیہ نے اس کی تصدیق کی۔ العدید ایئر بیس جو وہاں پہ موجود ہے، دوحہ میں زوردار دھماکے، اس کی آوازیں عرب میڈیا نے رپورٹ کیا، سائرن بجے جارڈن میں بھی، اسرائیل بھر میں بھی۔ اسرائیل میں تو تل ابیب سے لے کے یروشلم تک رات گئے سائرن بجتے رہے ہیں، اس کی اطلاع بھی آپ کو بعد میں دیتے ہیں۔ لیکن خبر یہ ہے جو میں نے بھارت کا ذکر کیا کہ بھارت اس جنگ کا کیسے کردار بن رہا ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے، بالخصوص جو امریکی سابقہ ایڈوائزر، ان کا نام بھی میں لیتا ہوں، کہ اصل میں جو دورہ تھا مودی کا اسرائیل کا وہ کسی وجہ سے ہوا تھا اور اس میں اس کو اس پلان کا حصہ تھا وہ، اور اب چونکہ ایئر بیسز جو ہیں اور جو نیول بیسز ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں، تو جو امریکی نیوی کے معاملات ہیں وہ اب جو بھارتی پورٹس ہیں قریبی بھارت کی سرحد کے پاس، وہاں جا کے ڈاک ہو رہی ہیں، ان لوڈ ہو رہی ہیں۔ یہ بڑا انکشاف ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایران پھر امریکی ایسٹس کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت کی طرف بھی رخ کرے گا؟ یہ ایک دلچسپ کہانی ہوگی، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، کیونکہ فارمر سیکرٹری ڈیفنس ایڈوائزر رہے ہیں ڈگ میکگریگر، یہ وہی شخص ہیں جن کا میں 4-5 دن پہلے ذکر کیا تھا، ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں۔ یہ ون امریکن نیوز OANN پر اپیئر ہوئے کل رات، بڑی تفصیلی انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ بیسز چونکہ تباہ ہو رہی ہیں، اس لیے ڈاکنگ کے لیے، ان لوڈنگ کے لیے جو بحری ساز و سامان ہے، کشتیاں ہیں، ویسلز ہیں، جہاز ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ابراہیم لنکن کو پیچھے دھکیل دیا گیا تھا خطرات کی وجہ سے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، میں نے ان کی پوری گفتگو سنی ہے کہ بیسز کو نقصان پہنچا ہے
اور انڈیا کا کردار وہ سامنے لے کے ہے. سب سے پہلے نام انہوں نے انڈیا کا انہوں نے لیا ہے, ہم نے یہ نام نہیں لیا. آگے چلتے ہیں اور آگے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ تل ابیب, یروشلم, رام اللہ میں زوردار دھماکے رات گئے سنائی دیے گئے. عراق کا جو اربیل ایئر بیس ہے وہاں اطراف میں ایران کے ڈرون حملے ہوئے. عرب میڈیا نے اسے رپورٹ کیا تفصیل کے ساتھ, اور وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی کہ جو امریکی ٹروپس ہیں وہ ٹیکٹیکل آپریشن سینٹر میں, کمرشل پورٹ جو ہے کویت میں, وہاں پہ مصروف تھے کاروائی میں, کام کاج کرتے تھے معمول کا, اور ڈیڈلیسٹ ایرانین ڈرون اٹیک ان کے اوپر ہوا جو کوئی وارننگ انہیں نہیں دی گئی. اس کا مطلب وہاں بھی جو دفاعی نظام ہے وہ ناکارہ ثابت یا ناکافی ثابت ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے مدعے کے اوپر جو میں نے آپ سے بیان کرنا ہے اور تفصیل سے بیان کرنا ہے. وہ مدعا جڑا ہوا ہے جو پروفیسر جیانگ کی پیشن گوئی ہے. پروفیسر جیانگ نے جو پیشن گوئی کی وہ بڑی خطرناک ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ 15 ویوز ہو چکی ہیں ایرانین میزائل حملوں کی اب تک, جبکہ چوتھا روز ختم ہو رہا ہے. 48 گھنٹوں میں جو میزائل ایران نے داغے ہیں وہ پچھلی جون والی جنگ سے 2 گنا زیادہ ہیں. امریکہ کا اگلا فوکس ہے کرد فوج کو ایران میں بھیجا جائے. عراق میں کردش فوجی پائے جاتے ہیں اور یہ تنظیم پائی جاتی ہے, اس کے ذمہ دار سے بھی ٹرمپ نے ٹیلی فونک بات کی ہے. یہ امریکی اخباروں نے خبر بریک کی کہ اصل میں اب امریکہ خود تو جانے سے رہا, تو کرد جو ہیں باغی ان کو تیار کیا جائے گا, اسلحہ ساز و سامان دیا جائے گا. ایک ڈرٹی گیم, ایک لمبی جنگ کی تیاری یہاں پر ہو رہی ہے. اب جس چیز کا آپ کو انتظار تھا وہ میں بیان کر دوں. پروفیسر جیانگ بڑے اسمارٹ سے پروفیسر ہیں, چینی پروفیسر ہیں. یہ پریڈکٹیو جو ہسٹری ہے اس کے ماہر ہیں, اور انہوں نے 3 پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں, اور ان کی 2 پیشن گوئیاں 100% درست ثابت ہوئیں. انہوں نے ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, اگر آپ لکھیں گے پروفیسر جیانگ پریڈکشنز JIANG تو آپ کو وہ ڈیٹیل مل جائیں گی. انہوں نے پیشن گوئی یہ کی کہ سب سے, اور وہ بھی تب کی جب ابھی پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ, 2024 نومبر سے پہلے پیشن گوئی کی. نمبر 1 کہ ٹرمپ جو ہیں یہ انتخاب جیتیں گے, صدر بنیں گے, وہ درست ثابت ہوئی. نمبر 2 امریکہ ایران پر پھر حملہ کرے گا, وہ ہوا. نمبر 3 کہ امریکہ جو ہے یہ جنگ ہارے گا اور اس کے بعد دنیا کا ورلڈ آرڈر جسے ہم کہتے ہیں وہ تبدیل ہوگا, مسلمان ممالک بھی آن بورڈ آئیں گے, ورلڈ آرڈر تبدیل ہوگا. ان کی پیشن گوئیاں بڑی بھیانک ہیں. یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے بارے میں انتہائی خطرناک پیشن گوئی کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے اسرائیلی ڈیزائن پیش کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. پیٹرو ڈالر جو اکانومی ہے, پیٹرولیم جو نکلتی ہے مصنوعات, اس کے ساتھ جڑا جو ڈالر ہے اس کی بربادی کا ذکر بھی یہ کرتے ہیں. لیکن ان کی آرگومنٹ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ اپنی اس پیشن گوئی کو ثابت کرنے کے لیے, یہ کوئی ماہر علوم یعنی نجومی نہیں ہے, یہ تاریخ, جغرافیہ اور دیگر معاملات کو دیکھ کے پیشن گوئی کرتے ہیں, ڈیٹا کو انالائز کر کے. یہ کہتے ہیں 20 سال سے ایران اس جنگ کی تیاری کر رہا تھا, اور مذہب جو ہے, عقیدت جو ہے, میزائل جو ہے اور قیادت جو ہے وہ اس میں بڑا سمبل تھا. جو 12 دن کی جنگ جون میں لگی, اس کے بعد 8 ماہ ملے ایران کو ری گروپ کرنے کے لیے, یہ ان کے لیے کافی ثابت ہوئی. بہت کافی وقت تھا جس میں ایران نے ری اسمبل کیا. امریکی جو ذہنیت ہے اس کو بہت اچھی طرح انہوں نے سمجھا, اور یہ کہتے ہیں کہ دے آر اسٹرائکنگ GCC کنٹریز, گلف کنٹریز کو, جہاں پہ انرجی انفراسٹرکچر ہے, یعنی تیل کی پیداوار, ریفائنری آرامکو ہو جائے یا LNG کے کارخانے ہو جائیں قطر میں, ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو اہم بات انہوں نے کی وہ یہ کہ پورے گلف میں, مشرق وسطیٰ میں صاف پانی کا پینے کا بڑا مسئلہ ہے, قدرتی پانی کا بڑا مسئلہ ہے, تو ڈی سیلینیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں, تو اگلا ہدف جو ہوگا ان پلانٹس کا ہوگا. اور کیونکہ 60% جو پانی ہے صاف وہ ان پلانٹس سے ملتا ہے ان تمام ممالک کو, تو اگر حملہ ہوا تو 2 ہفتوں میں وہ پانی ختم ہو سکتا ہے, بحران جنم لے سکتا ہے. یہاں پہ گلوبل اکانومی جو ہے اس کا رخ, سرمایہ کاری کا رخ تھا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں. میں بتا رہا ہوں بڑے بڑے جدید شہر بن رہے تھے, اب سرمایہ کار یہاں آتے ہوئے گھبرائے گا کہ یہاں پہ تو حملے بھی ہو سکتے ہیں, دفاعی نظام ناکافی ثابت ہو سکتا ہے. تو جو جنت بسائی جا رہی تھی دبئی کی جانب سے, ابوظہبی کی جانب سے, اس کے اوپر خطرات منڈا رہے ہیں. پروفیسر اس کی تصدیق کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو AI اور ڈیٹا سینٹرز ہیں گلف کنٹریز میں, یہ ببل بھی پھٹ جائے گا, جو ان کی بڑی آش تھی, اب بڑی ان کی تمنا تھی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا امیزون کا جو ڈیٹا سینٹر ہے اس کو بھی ہٹ کیا گیا. تو ٹروپس آن گراؤنڈ کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ امریکہ بڑی فاش غلطی کرے گا, ایسا کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا, بہت ناممکن ہے کہ وہ ایسا کریں, یہ بدترین فیصلہ ہوگا. صرف فضائی حملوں سے ان کا ماننا ہے کہ کبھی بھی کسی دنیا میں رجیم چینج نہیں ہوئی,
اور اسرائیل اور ان کنٹریز کا پریشر ہوگا امریکہ کے اوپر کہ وہ فوجیں بھیجیں. تو لیکن المیہ یہ ہے کہ ایران میں لوکل سپورٹ کسی بھی جنگجو یا حملہ آور کو موجود نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے. یہ ان کا تھیسز ہے جو انہوں نے کرسٹل اور ساگر نامی دو یوٹیوب کے اینکر بریکنگ پوائنٹ کے نام سے یوٹیوب کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، ان کو تفصیلی انٹرویو دیا. اور بڑا معنی خیز انٹرویو، اس میں بڑا کانٹینٹ تھا جو انہوں نے بیان کیا. ایک اور خبر مجھ سے سن لیں. وہ خبر یہ ہے کہ اسپین نے امریکہ کو انکار کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنے ہوائی اڈے نہیں دیں گے. ان کا جو پرائم منسٹر ہے سانچیز پیڈرو، اس نے تو آگے سے ٹرمپ پڑ گیا اسے کہ تجارتی تعلقات منقطع کر دیں گے ہم تمہارے ساتھ، ختم، جب چاہے ہم تمہارے اڈے استعمال کر سکتے ہیں. وہ چاہ رہا ہے ڈنڈے سے پوری دنیا کو ہانکنا. تو اب یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی. ایک خبر اور یہ ہے کہ امریکہ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو ابن ہرمز کو بند کیا ہے ایران نے، تو ٹرمپ نے ایک ٹروتھ سوشل پہ ایک پوسٹ لگائی. اس نے کہا جی ہم نے آرڈر کر دیا اپنا جو یو ایس ڈیولپمنٹ فائنانس کوآپریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے DFC، اس کو ہم نے کہا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی جو ہے نا انشورنس دیں، گارنٹیاں دیں، فائنینشیل سیکیورٹی دیں ان تمام میری ٹائم ٹریڈرز کو، بالخصوص جو انرجی، تیل وغیرہ اور گیس وغیرہ لے کے جاتے ہیں، کہ امریکہ حاضر ہے. امریکہ کے جو شپس ہیں وہ آپ کو اسکاٹ بھی کریں گے اور آپ کو آبنۂ ہرمز سے گزاریں گے، ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں. یاد رہے کہ آبنۂ ہرمز کو ایران نے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ایران نے کہا تھا کہ کوئی کشتی یہاں سے گزرے گی تو اس کو آگ لگا دی جائے گی. یہ ہے معاملہ ایران امریکہ کی اس دھمکی کے اوپر جو بات میں نے کرنی تھی. دو چیزیں اور مجھے بھول نہ جائیں کیونکہ خبریں بے تحاشا ہوتی ہیں، معذرت چاہتا ہوں. ون گو میں آپ کی خدمت میں بھی لوگ ہم کرتے ہیں، کبھی ری ٹیک نہیں کرتے، معلومات کا ذائچہ لکھ کے سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ تک بھرپور طریقے سے یہ معلومات پہنچیں. ایک خبر اس میں یہ بھی تھی کہ جو ایران ہٹ کر رہا ہے مختلف ہوٹلز کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، تو اس کے اوپر مجھے سوال پوچھا گیا کہ ہوٹلز میں کیوں ٹورسٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو اطلاع ملی ہے کہ اتنی پر CNN کے پاس معلومات کی، جو مختلف ویب سائٹس کو میں نے دیکھا، کہ اصل میں ان ہوٹلز میں، بڑے بڑے جدید ہوٹلز میں CIA کا جو سٹاف ہے وہ قیام پذیر ہے. اسرائیلی مندوب نے اقوام متحدہ میں دعویٰ کیا ہے کہ تمام ایرانی فضائی حدود پر ہمارا کنٹرول ہے، یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور تہران میں بہت شدید انہوں نے بمباری کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے وہاں پہ حالیہ 12 سے 14 گھنٹوں کے اندر. لبنان کی صورتحال کے اوپر میں بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ مزید دیہات خالی کروائے جا رہے ہیں. 56,000 افراد ہو گئے ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں. لبنان میں بھی اسرائیلی فوجی آن گراؤنڈز آ گئے ہیں، جن علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں، قبضہ کریں گے، وہ واپس نہیں دیں گے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.